बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिनस्सिरात अलमुस्तकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। ऑनलाइन कुरान क्लासेस के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब तबस्सुम आपकी खिदमत में हाज़िर है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कि आप खैरियत से होंगे और अल्लाह करीम के हिफ्ज़ व अमान में यकीनन आप हैं। ऑनलाइन कुरान क्लासेस का आगाज़ जो हमने किया है, इसमें हम आपको सिखाते हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ना। कुरान करीम के तारुफ़ के हवाला से हम आपसे बात करेंगे। बग़ैर किसी ताख़ीर के हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले जो मैं हर रोज़ आपसे बात कहा करता हूँ, आज फिर आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। जिन हज़रात के वज़ू नहीं है वो वज़ू कर लीजिए, इसलिए कि वज़ू के बग़ैर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को छूना ये नाजायज़ है, हराम है। जिन अहबाब के वज़ू हैं वो वज़ू करके कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद को अपने सामने रखिए। सूरह फ़ातिहा को अपने सामने रख कर वो देखें। हम इंशाअल्लाह ताला कल के 2 दर्स में हमने हुरूफ़ तहज्जी को पढ़ने का तरीक़ा सीखा था। आज के इस दर्स के अंदर हम सूरह फ़ातिहा जो है उसको पढ़ने का तरीक़ा और उसके अल्फाज की अदायगी हम आपको सिखाएंगे। आप हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हम सीख सकें और हमें दारैन की सआदतें नसीब हो। हमारे साथ आप रब्ता कर सकते हैं। एक बार आपके साथ रब्ता नंबर मैं फिर दोहरा देता हूँ, 0334 19 66 966। टफियन FM 96.6 के फ़ेसबुक पेज पर आप हमें लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं। यूट्यूब के ज़रिए से आप हमें पूरी दुनिया के अंदर समात कर सकते हैं। आइए आज के अपने दर्स का, अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को अपने सामने रखिए। इंशाअल्लाह ताला अभी हम सूरह फ़ातिहा का आगाज़, उसको हम पढ़ना कैसे है, हम पहले पढ़ना सिखाएंगे आपको और उसके बाद हम उसके हवाले से मुख्तसर सी आपसे गुफ्तगू भी करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे बच्चे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इसे पढ़िए और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इसकी भी तिलावत कीजिए। सूरह फ़ातिहा का आगाज़ अल्हम्द शरीफ से हो रहा है। हम आपको पढ़ाएंगे पहले आसानी के साथ एक एक लफ्ज़ करके, तोड़ करके, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो सके, और उसके बाद हम आपको रवानगी के साथ पढ़ना सिखाएंगे और हम पढ़ेंगे, आप हमारे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। और सूरह फ़ातिहा तो हर नमाज के अंदर, सुनन नवाफिल के अंदर पढ़ी जाती है, तो इसका सीखना हमारे लिए सबसे पहले लाजिम और ज़रूरी है। अल्हम्दु, यहाँ हमज़ा लाम ज़बर अल, हा मीम ज़बर हम, अलहम दाल पेश दु, अल्हम्दु। यहाँ हा है, हा नहीं है। अलहम्दु नहीं पढ़ना, बल्कि हमने पढ़ना है अल्हम्दु, अल्हम्दु। दाल को लंबा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हम करेंगे कि अल्हम्दु ये दाल को लंबा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो मुख्तसर सी इसकी सिर्फ़ जो पेश है हम उसी को ज़िक्र करेंगे। अल्हम्दु, अल्हम्दु। आगे चलिए। लिल्लाहि, लाम लाम ज़ेर लिल, लाम खड़ी ज़बर ला, लिल्ला। तो यहाँ लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, उसे हम थोड़ा सा लंबा करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अगर बिल्कुल लंबा ना किया तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम तसहीह करेंगे इसकी और इसको सही पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? लिल्लाहि, अल्हम्दु लिल्लाहि। आगे
رب العالمین، را با زبر رب، رب با لام زیر بل، رب ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ را جو ہے اسے ہم پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے سے ہم پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے اس لیے رب عین کھڑی زبر آ، عین اور حمزہ کے اندر فرق کرنا ہوگا۔ عین جو ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا کہ وہ حلق کے درمیان والے حصہ سے ادا ہوتی ہے۔ عین کھڑی زبر آ، آگے لام زبر لا، عالا، میم یا زیر می، عالمی، نون زبر نا، عالمین، رب العالمین۔ آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیے، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں، آگے کیا ہے، الرحمن، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ حمزہ را زبر ار، را حا زبر رح، الرح، یہاں پر بھی حا ہے ہا نہیں ہے، الرحمن نہیں ہم پڑھیں گے بلکہ ہم پڑھیں گے الرح حا، را حا زبر رح، الرح، میم کھڑی زبر ما، الرحمن، الرحمن، آگے نون ہے اور اس نون کو ہم الرحیم کی را کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے نون را زیر نر، الرحمن، آگے را زبر را، الرحمن الرا، حا یا زیر حی، رحی، الرحمن الرحیم۔ تو میم ہے، آگے میم کو ہم پڑھیں گے تو پورا لفظ پڑھیں گے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم۔ سارے بچے بچیاں گھروں میں بیٹھ کر سمے سننے والے مل کر ہمارے ساتھ پڑھیں، الرحمن الرحیم۔ آگے چلیں، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی، مالکی، یا واو زبر یو، یا واو زبر یو، میم دال زبر مد، یومد، دال یا زیر دی، یومدی، یومدی، مالکی یوم الدین، میم کے نیچے زیر ہے زبر نہیں ہے، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، مالکی یوم الدین، نون زیر نی، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین، مالکی یوم الدین۔ آگے چلتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حمزہ یا زیر اج، یا الف زبر یا، ایا، کاف زبر کا، ایاک، ایاک، ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا تو یہاں اجیا ایسی آواز نہیں نکالیں گے بلکہ یا کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے،
ایاکا ایسے نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھتے ہوئے ایاکا ایاکا، نون عین زبر نع، با پیش بو، نعبو، دال پیش دو، نعبدو نعبدو، ایاک نعبدو۔ یہاں یاد رکھنے والی بات وہ یہ ہے کہ نعبدو، دو کو لمبا نہیں ہم کریں گے، دال جو ہے اسے ہم لمبا کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ اسے ہم مختصر اور بالکل لمبا کیے بغیر پڑھیں گے۔ ایاک نعبدو ایاک نعبدو، واو زبر و، حمزہ یا زیر ایج، یا الف زبر یا، و ایا و ایا، کاف زبر کا، و ایاک و ایاک، نون سین زبر نس، نون سین زبر نس، تا زبر تا، نستا نستا، عین یا زیر عی، عین یا زیر عی، نستعی نستعی، نون پیش نو، نستعین نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ ویسے آخر پر جب ہم پڑھیں گے تو یہ نستعین نو پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم یہاں سانس توڑ دیں گے، وقف کریں گے اور یہاں پر ٹھہریں گے تو یہ آخر پر جو حرکت ہوتی ہے، زیر ہو یا پیش ہو، تو اس صورت کے اندر یہ حرف ساکن ہو جاتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے نستعین، تو ہم یہاں پڑھیں گے نستعین۔ اسی طرح اگر ایسا ہوتا کہ اس کے نیچے زیر ہوتی تو ہم پھر بھی ایسے ہی ادا کرتے نستعین۔ اگر سمجھانے کے لیے یہ آپ کو کہہ رہا ہوں یہاں زبر ہوتی، دو زبریں ہوتی یا ایک زبر ہوتی، تو اس کے ساتھ ایک الف بھی ہوتا، اس لیے کہ زبر کے ساتھ الف بھی لکھا جاتا ہے، تو تب ہم اس کو مثال کے طور پر یہ نستعینن اگر ہوتا تو ہم اسے کیسے پڑھتے؟ جب ہم وقف کرتے اور ہم یہاں پر ٹھہر جاتے تو ہم نے اس کو ایسے ادا کرنا تھا نستعینا نستعینا۔ آگے چل کر اس کی امثلہ جو ہیں وہ مزید آئیں گے اور آپ وہاں اسے سماعت کر سکیں گے اور سن لیں گے، اور پھر آپ کو اس کے پڑھنے کے اندر انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ یہاں پر صرف آپ اتنا یاد رکھ لیجئے کہ آخر پر اگر پیش ہو اور زیر ہو تو ہم جب وہاں پر سانس توڑیں گے، یہاں پر رکیں گے تو ہم اس حرف کو ساکن کر دیں گے۔ آخر والے حرف کی جو حرکت ہوگی اسے نہیں پڑھیں گے لیکن حرف پڑھا جائے گا، جیسے نستعین، تو یہاں پر نون جو ہے آخر پر نون کی ہم نے آواز نکالی اور نون کو ہم نے پڑھا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم نے حرکت کو جب وقف کیا، جب ہم ٹھہرے تو ہم نے اس حرکت کو ادا نہیں کیا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے چلتے ہیں اور دیکھیے آگے کیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر اہدی جو ہے یہ ہا نہیں ہے، جیسے کہ الرحمن الرحیم اس کے اندر ہا تھی، یہاں پر ہا ہے اور حروف حلقی میں سے ہے ہا بھی، لیکن یہ حلق کے آخر والا جو حصہ ہے وہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تو ہم اہدنا الصراط، اہدی نہیں پڑھیں گے بلکہ اس طرح اگر پڑھا تو غلط ہو جائے گا، ہم پڑھیں گے اہدی، اہدی، حمزہ ہا زیر اہ، حمزہ ہا زیر اہ، دال زیر دی، اہدی اہدی۔ آگے نون صاد زبر نص، اہدنص، صاد زیر سی، اہدنص،
را الف زبر را، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط۔ اب یہاں پر آگے جو طا آ رہا ہے وہ تا نہیں ہے بلکہ طا ہے۔ طا ہے تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اگر تا ہے تو ہم اس کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر صراط اس کے آخر پر جو ہے وہ طا ہے نہ کہ تا ہے، تو ہم اسے کیسا پڑھیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے، تو ہم اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ طا اہدنا الصراط، طا زبر طا، اہدنا الصراط۔ تو آگے ہم چونکہ طا کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو ہم پڑھیں گے طا لام زبر طل، اہدنا الصراط میم سین پیش مس، میم سین پیش مس، تا زبر تا، مستا قاف یا زیر قی، مستقی، مستقی، میم زبر ما، مستقیمہ۔ تو جب وقف کریں گے تو آخر پر زبر جو ہے اس کو ہم ختم کریں گے، ہم پہ پڑھیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ آگے چلتے ہیں، صراط الذین، صراط الذین انعمت، انعمت، یہاں پر انعمتا جو ہے اس تا کو ہم لمبا نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہم پڑھیں گے انعمتا، انعمتا، اس تا کو ہم لمبا نہیں کر کے پڑھیں گے، بلکہ ہم اسے صرف زبر کے ساتھ اور بالکل مختصر کر کے ہم پڑھیں گے، انعمت، انعمت، صراط الذین انعمت۔ آگے کیا ہے، غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم، علیہم ولا الضالین، ولا الضالین۔ جو بچے گھروں میں بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے قرآن پاک موجود ہے تو وہ دیکھیں کہ یہ جو لفظ ضاد ہے ولا الضالین، تو اس ضاد کے اوپر ایک نشان سا بنا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں مد، یہ مد ہوتی ہے، اور اس کو جہاں پر یہ مد آ جائے وہاں حرف کو لمبا کر کے پڑھتے ہوتے ہیں، وہاں اسے تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں۔ جیسے یہ لفظ اللہ کی جو ہم نے پڑھی تھی لام، اس کے اوپر ایک کھڑی زبر تھی تو اس کو ہم نے تھوڑا سا لمبا کیا تھا، جیسے للہ، للہ، لیکن یہاں پر جو ضاد کے اوپر نشان ہے اس نشان کو مد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اسے مد کہتے ہیں، اور مد کو اس کی بنسبت زیادہ لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ولا الضالین۔ پوری آیت سنیے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ولا الضالین۔ ابھی آپ نے دھیان سے پھر اس کو سننا ہے، ہم ایک بار اس کو پھر دوبارہ آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، اور ہمارے ساتھ مل کر آپ سب حضرات نے بھی اس کو پڑھنا ہے، اور پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی سورہ فاتحہ یہ صحیح طرح سے پڑھنا آ جائے گی، اور کتنی ہماری خوش نصیبی ہوگی، اور کتنے وہ بچے خوش نصیب ہوں گے کہ جو اس سورت کو صحیح طریقہ سے صحیح انداز میں پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو میرے ساتھ ایک بار مل کر آپ سارے پڑھیں گے سورہ فاتحہ کو، تاکہ یہ سورت پڑھنے میں ہمارے لیے درست ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین،
الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ابھی ایک بار آپ اس کو مزید سن لیں، صرف سن لیں، پہلے آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھی، تو اب آپ سن لیں تاکہ سن کر آپ اسے اپنی ادائیگی کے ساتھ درست کر سکیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو پیارے بچوں، آج کے درس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ہم نے پڑھنا سیکھا ہے۔ آپ نے اسے بار بار دہرانا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو پڑھنے میں بالکل پھر آسان لگے گی۔ جی ناظرین اور سامعین حضرات، ایک بار ہم بریک کے بعد آپ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ جو ہم سبق پڑھیں گے اس سبق کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی مختصر سا اس کا جو مفہوم ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ بھی آئے کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ تو آج کے درس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ جو ہے اس کو ہم نے پڑھا۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے پہلی صورت ہے، اسی سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے۔ مکی صورت ہے، اس کے اندر 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے اس سورہ مقدسہ کے اندر۔ فاتحہ کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اسے شافیہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ پیارے کریم لجپال آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ تو یہ بیماری، ہر قسم کی بیماری سے یہ صورت شفا دینے والی ہے، اس لیے اس کو اس نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت سارے اس سورہ مقدسہ کے نام ہیں۔ تو آئیے اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہاں والوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، فیصلے کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھ ہی کو پوجیں اور تجھ ہی سے مدد چاہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، راستہ ان کا کہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا،
اور نہ بہکے ہوں کا۔ تو یہ ہمارے سامعین قرآن مجید فرقان حمید کی اس سورہ مقدسہ کا ترجمہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے اس کی مختصر سی ہم تفسیر بھی دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کس انداز میں اپنے انعامات سے نواز رہا ہے۔ تو ابتدا ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو کہ جو مالک ہے سارے جہاں والوں کا۔ اللہ کی حمد جو ہے یہ ہر وقت ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی رحمت دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھائے تو وہ حمد کرے، جب وہ کچھ پیے تو وہ حمد کرے، کھانے کے وقت بھی وہ حمد کرے اور پینے کے وقت بھی وہ اللہ کی حمد کرے تو اللہ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور سید عالم کریم لجپال آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا وہ الحمدللہ ہے، اللہ کی حمد بیان کرنا یہ سب سے افضل اور بہترین دعا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جب کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، اس پر انعام کرتا ہے، تو وہ بندہ اس نعمت کے ملنے پر اللہ کی حمد کرتا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اس بندے کا یہ کہنا الحمدللہ، اللہ نے جو اس کو نعمت عطا فرمائی ہے اس نعمت سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو یہ الحمدللہ کہتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ نے اسے نعمت عطا فرمائی ہوگی اور کتنا بڑا اس کا اللہ نے انعام کیا ہوگا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن جب وہ اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کا یہ الحمدللہ کہنا یہ اس نعمت کے ملنے پر زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اس پر اسے زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ الرحمن الرحیم، تو یہاں رحمان اور رحیم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات کہ جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور الرحیم، رحیم کا معنی ہے کہ بہت رحمت فرمانے والا۔ اللہ رب العزت رحمت فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ یاد رکھیے حقیقی طور پر نعمت فرمانے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، ہر اعتبار سے وہ اپنے بندوں پر، اور وہ ایسی ذات ہے کہ جب وہ اپنی رحمت عطا فرماتی ہے تو اس کا پھر بدلہ نہیں وہ لیتی۔ دنیا دار لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، کسی پر کچھ شفقت کر دی، کسی پر کوئی مہربانی کر دی، کسی پر کچھ انعام کر دیا، ہو سکتا ہے سال کے بعد وہ اس سے دوبارہ مطالبہ کر لیں، ایک مہینے کے بعد دوبارہ مطالبہ کر لیں، لیکن وحدہ لا شریک کی وہ ذات ہے کہ جو رحمت اپنے بندوں پر فرما دیتی ہے پھر اس کا دوبارہ مطالبہ نہیں کرتی۔ وہ رحیم ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو جو بندہ بندے کے ساتھ رحمت کرتا ہے، جو بندہ بندے کے ساتھ شفقت کرتا ہے، جو کسی ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، تو یہ بھی حقیقی طور پر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے سے شفقت مہربانی والا معاملہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اندر بھی تو اللہ نے وہ رحمت ڈالی ہوتی ہے، اس کے دل کے اندر بھی تو وہ مہربانی اللہ ہی ڈالتا ہے، تو لہٰذا حقیقی طور پر رحمت فرمانے والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت رحمت اس کی ہوتی ہے، بہت کرم ہوتا ہے۔ مالک یوم الدین، کیا ہے کہ جزا کے دن کا وہ مالک ہے۔ جزا کے دن سے مراد کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے کہ جس دن وہ نیک لوگوں کو ان کے نیکیوں کے بدلے میں اپنی رحمت نازل فرمائے گا، گناہ گار لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ عذاب دے گا اور انہیں گرفتار کر دے گا۔ تو اس کی رحمت ہے ان لوگوں پر کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔ اس دن وہ بدلہ دے گا نیکیوں کا بھی اور بدیوں کا بھی۔ جو دنیا میں اچھے اعمال کرتا ہوگا اسے وہ اچھا صلہ عطا فرمائے گا اپنی جانب سے، اور جو دنیا میں بدیاں کرتا ہوگا، برائیاں کرتا ہوگا اور اس دن دنیا میں رہ کر وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی گزار جائے گا، تو پھر آخرت کے اندر اللہ رب العزت کی گرفت ہوگی، پکڑ ہوگی۔ تو فیصلے کا دن یعنی جس دن وہ نیکوں کو ان کی نیکیوں کے مطابق انہیں جزا دے گا،
اور جو بد لوگ ہیں ان کو ان کی بدیوں کے مطابق انہیں جزا دے گا، تو وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں بڑی یہ خوبصورت بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہاں ایسا نہیں کہا کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد، کہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں کہا۔ کیا کہا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس میں سبق کیا ہے؟ حضرت امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کو مدد طلب کرنے پر مقدم رکھا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کے حضور وسیلہ پیش کیا جا رہا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ التجا کی جا رہی ہے۔ جب بندہ ایسا کرتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے حضور استعانت طلب کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، تو یقیناً ہمارا رب جو ہے وہ خاص کرم فرمائے گا اور وہ مہربانی فرما کر اپنے بندوں پر کرم فرما کر ان کی مدد فرمائے گا۔ آگے کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا، اور یہاں ایک دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب اللہ کے حضور یہ دعا کی جا رہی ہے، مالک یہ ہم سب کچھ کر چکے ہیں، یہ کیا ہے، اب اس کے بعد سیدھا راستہ جو ہے ہم اس کی بھی تیرے حضور توفیق طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے ارحم الراحمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ ایک اور مقام پر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے مہربانی فرمائی ہے، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں اس مقام پر اللہ فرما رہا ہے، تو گویا ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ وہ جو سیدھا راستہ ہے وہ اللہ کے ان بندوں کا ہے، وہ سچے لوگوں کا ہے، تو ہمیں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے۔ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضور نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو، لوگوں کے اندر اختلافات بڑھ جائے، آج کتنا اختلافات ہو رہا ہے، ایک دوسرے پر کس طرح کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، فرمایا جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم یعنی مسلمانوں کا جو بڑا گروہ ہے، جو بڑی جماعت ہے، تو تم اس کے ساتھ ہو جانا، اس لیے کہ وہ کامیاب گروہ ہوگا اور وہ کامران گروہ ہوگا اور وہ ہدایت یافتہ گروہ ہوگا۔ الحمدللہ تعالی ہم اہل سنہ و جماعت ہیں، اور یہ گروہ یقیناً بڑا گروہ ہے، سواد اعظم ہے، تو ہمیں اس کے ساتھ ہمہ وقت رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہی صراط مستقیم پر لوگ ہیں۔ اس سے ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں، یہ جو ہم نے دعا پڑھی اہدنا الصراط المستقیم، اس سے ہمیں تین باتیں جو ہیں وہ پتہ چلتی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی ہمیشہ دعا مانگنی چاہیے، وہ اللہ سے ہمیشہ دعا کرے۔ جب وہ ثابت قدم ہو جائے تو اس کے بعد بھی اللہ کریم نے کیا خوبصورت انداز میں اپنے بندوں کو دعا سکھائی، فرمایا تم یہ دعا کیا کرو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو مالک پھر ہمارے دلوں کو اس کے بعد ٹیڑھا نہ کر، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے، تیرے جیسا اور کوئی نہیں ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا اکثر کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ جب حضور یہ دعا کرتے تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر جو کچھ آپ لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی کوئی اور خوف ہے
کہ کوئی خوف ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی شان کے مطابق اس کی 2 انگلیوں کے درمیان انسان کا دل ہوتا ہے، وہ جہاں چاہے پھیر دے، ادھر پھیر دے یا ادھر پھیر دے۔ تو اللہ کے حضور ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری چیز ہمیں اس سے کیا ملتی ہے؟ وہ عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا کے اندر مشغول ہونا چاہیے، دعا سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہمیں کیا ملتی ہے؟ وہ یہ کہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ دعا صرف اپنے لیے نہیں کرنی چاہیے بلکہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا کہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور اس کا بھی تعلق اہدنا الصراط المستقیم کے ساتھ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک دوسرے مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اور اس کی فرما برداری کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور وہ کون ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے اور اس کا خاص کرم اور فضل اور اس کی مہربانی ہوئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں اور ان کے ساتھ اپنا ربط جو ہے وہ مضبوط کریں۔ تو آخر پر فرمایا والصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں جائے گا، نیک لوگوں میں سے حضرت سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حضرت سیدنا داتا علی حجویری علیہ رحمہ ہیں، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہیں، امام اہل سنت شاہ احمد رضا ہیں۔ ہمیں ان کے ساتھ اپنے تعلق جو ہیں وہ جوڑنے چاہیے۔ آخر پر آمین کہا جاتا ہے، تو آمین کے بارے میں بھی 3 باتیں ہیں وہ سماعت کر لیں۔ یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے۔ آمین جو ہے وہ نماز کے اندر یا نماز کے باہر سورہ فاتحہ کے بعد آہستہ آواز کے اندر کہنا یہ سنت ہے، اور احناف کے نزدیک نماز کے اندر آمین جو ہے وہ آہستہ آواز کے اندر ہی کہی جائے گی۔ یہ قرآن کریم کا کلمہ نہیں ہے، قرآن سے یہ الگ ہے۔ تو اللہ کریم کے فضل و احسان سے آج کے اس درس کے اندر ہم نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا اور اس کا مختصر سا تعارف اور ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ سیکھی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی ہمیں سعادتیں عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ تعالی کل 4 سے 5 بجے کے دوران آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔